सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम साथियों, वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कितनी अजीब और गरीब बात है कि आप ऐसे मकान में जाएं जहां पर हज़ारों साल से जिन्नात का पूरा ख़ानदान आबाद हो, और वो फिर किस तरह आपको तंग करता है। उन खबीस जिन्नातों से किस तरह उन मियाँ बीवी ने निजात हासिल की। आइए ये कहानी सुनते हैं उसी माँ की बेटी की ज़ुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल वफ़ा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल को दबाइए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वाक़या हमारी अम्मी के साथ पेश आया जब मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 3 साल की उम्र थी। अम्मी अपने ससुराल में सबके साथ, दादा दादी, 2 चचाओं के साथ रहती थी। मेरे वालिद साहब दूसरे शहर में काम करते थे, लेकिन अब्बू चाहते थे कि अम्मी को अपने साथ ही रखें, पर अपने लिए मकान नहीं खरीद सके। जब वो मकान लेने के काबिल हो गए तो किसी ने बताया एक मकान है जो कम कीमत में मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली के लिए मुनासिब है। अब्बू ने ये मकान खरीद लिया। उस मकान में एक कमरा, किचन और बाथरूम था। सहन काफ़ी बड़ा था, हम 3 अफराद के लिए काफ़ी था। जब हम उस घर में शिफ्ट हुए तो पड़ोसन मिलने आई। उन्होंने ही अपना आधा मकान अब्बू को फ़रोख्त कर दिया था। वो आकर कहने लगी कि मैं समझी कि कोई ज़्यादा उम्र का शादीशुदा जोड़ा होगा जो ये मकान ख़रीद रहा है। तुम तो बहुत कम उम्र हो, क्योंकि उस वक्त अम्मी की उम्र 16-17 साल थी और अब्बू भी 23-24 साल के थे। अम्मी ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या ये जगह अच्छी नहीं है? कोई ख़तरा तो नहीं है? कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, और अपनी बात बदल कर चली गई। उस ज़माने में बिजली भी नहीं थी, लालटेन जलाकर इंसान अपना गुजारा किया करता था। अब बाकी कहानी अम्मी की ज़ुबानी सुनिए। जब घर की सफाई वगैरह करके सामान सेट करने के बाद रात को सोने के लिए लेटे तो अजीब बेचैनी हो गई। करवटें बदलते रहे लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नींद में कुछ महसूस हो रहा है। मैं समझी नई जगह है और पहली रात है, इसी वजह से शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन नींद की हालत में ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की छत पर घोड़े दौड़ रहे हों। काफ़ी देर ऐसा होता रहा, फिर लगा सहन में कोई चल रहा है। जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। सुबह सब भूल गई मैं और इस बात को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी रात अब्बू की ड्यूटी थी। अब्बू ने कहा, रात में नहीं आऊँगा, लेकिन जब मैं सुबह आऊँ, दरवाज़ा खटखटाऊँगा, मेरी आवाज़ सुनो, तब दरवाज़ा खोलना। मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम्हारा नाम पुकार कर। अगर कोई अजनबी होगा तो उसके लिए हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलना। मालिक मकान के घर आने जाने के लिए चूँकि कमरे के साथ ही दरवाज़ा था, जब एक दूसरे से कोई काम होता तो आवाज़ देकर दरवाज़ा खोल लेते थे और रात में बंद हो जाता। जब रात को 10 बजे तुम्हारे वालिद काम पर गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। तकरीबन 12 या 12:30 बजे महसूस हुआ कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और बाहर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। मैंने सोचा सुबह हो गई है तो तुम्हारे अब्बा आ गए होंगे। मैंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने कहा था तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा। जब मेरी आवाज़ सुनो तब दरवाज़ा खोलना। मैं उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, लेकिन अंधेरा था। फिर लालटेन उठाकर बाहर आई, दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद किया, बाथरूम में देखा, किचन में गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वापस आकर लेट गई। उस वक्त मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ कि अगर तुम्हारे अब्बू नहीं थे तो कौन था। फिर इस बात को अपना वहम समझकर मैं अल्लाह अल्लाह करती हुई सो गई। सुबह मेरी पड़ोसन आई। उसने पूछा कि अकेले नींद आ जाती है, डर तो नहीं लगा तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, डर तो नहीं लगा, लेकिन कुछ बेचैनी में रात गुजरी थी। ये कहकर मैंने रात का वाकया बता दिया तो कहने लगी, डरने की बात नहीं है, तो अपने घर कुरान ख्वानी वगैरह करवा लो, सब सही रहेगा। वैसे भी तुमने नया घर खरीदा है। उस घर में आए महीना होने को आया था और रात को अक्सर यही होता कि घर में कोई चल रहा है, या हमारे मकान से निकलकर कोई बाहर जा रहा है, या कमरे से निकलकर बाथरूम गया है। कभी औरत की हंसने की आवाज़ आती, कभी चूड़ियों के बजने की आवाज़ आती, कभी बहुत सारे लोग अजीब सी ज़ुबान में बात करते महसूस होते, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। ये सब कुछ तब होता जब तुम्हारे अब्बू रात की ड्यूटी पर होते। मैं जब उन्हें बताती तो बात टाल देते, कहते तुम अकेली होती हो इसलिए ऐसा महसूस होता है। मुझे क्यों महसूस नहीं होता, ये सुनकर मैं खामोश हो जाती। जुबान तो नहीं चलाती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती थी, क्योंकि रात में जो मैं भुगतती थी, जो मेरे साथ होता था, वो मेरे शौहर नहीं समझ सकते थे। और वो ऐसा दौर था जब बीवियां शौहरों से इतनी आसानी से बात नहीं किया करती थी, यानी अपने दिल की बातें बिल्कुल नहीं किया करती थी, क्योंकि शौहर अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होते थे। एक दिन हमारी रिश्तेदार खातून हमारे घर आई, जो मेरी बहनों जैसी थी।
انہیں جب میں نے سب کچھ بتایا کہ رات میں جب میرے شوہر گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو مجھے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے، پازیب پہنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ مجھے اس گھر میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، ایسا کرتے ہیں تمہارے گھر میں قرآن شریف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں۔ میری بہن کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اس گھر میں ہم نئے آئے ہیں، اب تک اس گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، تو کیوں نہ آپ محلے سے کچھ مردوں کو اور میں کچھ خواتین کو بلا کر اس گھر میں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان کے کہنے پر اور ان کے بلانے پر کچھ مرد حضرات اور کچھ خواتین ہمارے گھر آ گئی، لیکن ان کا آنا غضب ہی ہو گیا۔ جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، نہ جانے کہاں سے بہت سارے ٹڈے ہمارے گھر میں جمع ہو گئے۔ وہ قرآن پاک پڑھنے والوں کے گرد گھوم رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ اتنا تنگ کر دیا کہ وہ مرد حضرات وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے، اور پھر جاتے جاتے انہوں نے ابو سے کہا، یہ تحفہ پکڑو۔ تمہارے ابو نے رومال ہاتھ میں پکڑ کر کھول کر دیکھا، بہت سے ٹڈے نکل رہے تھے۔ کہنے لگے، ہم کئی بار کئی گھروں میں گئے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارا پڑھنا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس وقت جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، جب لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تب وہ ٹڈے نظر آئے تھے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ اس وقت کہاں گئے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو ایسا لگا کہ میرے جسم پر کسی نے بہت وزن رکھ دیا ہو۔ میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، میں بولنا چاہتی تھی، نہیں بول پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں بہت سے بچے جمع ہو رہے ہیں جن کی عمر 10-12 سال کی ہوگی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، تالیاں مار مار کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کیسا تنگ کیا ہم نے ان کو، پڑھنے ہی نہیں دیا جو یہ پڑھ رہے تھے، کیسا بھگایا سب کو۔ یہ ہم کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، پر وہ ہم ہی تھے جو ٹڈے بن کر آئے تھے۔ اب تم کو بھی ایسے ہی بھگائیں گے، تم کو جانا ہی ہوگا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیں گے تم سب کو۔ جب وہ بچے باتیں کر رہے تھے، اسی وقت ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ مجھے لال لال آنکھوں سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ صبح میں نے تمہارے ابو کو یہ بات بتائی تو وہ نہیں مانے، وہم یا خواب کہہ کر خاموش کر دیا۔ ایک دن میں دسترخوان لگا رہی تھی کہ مجھے لگا دیوار پر 2 آنکھیں اگ آئی ہیں جو مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے تمہارے ابو سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو کہنے لگے، تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنے پیچھے دیوار پر دیکھیں، 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے پیچھے دیکھا، کہنے لگے، کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا، دیکھیے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ مجھے صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا تو وہ تھوڑا ڈرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن تمہارے ابو کمرے میں تھے اور میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا تمہارے ابو کے پیچھے ایک کالا لمبا چوڑا لنگوٹی پہنا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہوئی اور چیخ کر بولی، دیکھو وہ کھڑا ہے، تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اس وقت وہ بھی ڈر گئے، پیچھے مڑ کر دیکھا، انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ غائب ہو گیا۔ رات کو نیند کے عالم میں مجھے ایسا لگا کوئی زمین کھود رہا ہے۔ مجھے نظر آیا کہ ایک کالا آدمی ہے، وہ کدال لیے زمین کھود رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو بولا، تیری قبر کھود رہا ہوں۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین کھودتا رہا۔ کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے کسی دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اپنے شہر چلی جاؤں اور دادا میاں سے ملوں، وہی ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ دادا میاں کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب وہ بچے تھے تب سے دادا میاں کو اسی حال میں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں پتا کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے۔ کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور نہ کبھی ان کے گھر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ محلے میں لوگوں کو کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ سبھی ان سے مشورہ ضرور کرتے۔ 1 مہینے کے بعد ہمارا اس شہر جانا ہوا تو سب لوگ ہم سے ملنے آئے اور خیریت پوچھی۔ میری حالت بہت خراب تھی، مرجھایا ہوا چہرہ، کمزور جسم، رنگ بھی کم ہو گیا تھا۔ جب یہاں سے گئی تھی اس وقت سرخ سفید رنگ، بھرے بھرے جسم کی صحت مند عورت تھی۔ سب میرا حال دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ میں تو خاص طور سے دادا میاں سے ملنے آئی تھی، ان سے سب کچھ پوچھنا تھا۔ شام کے وقت میں اپنی پھپھو کے ساتھ دادا میاں کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے معلوم ہے کیا پوچھنا ہے، وہ گھر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ ہم نے کہا، اتنی جلدی کیسے ممکن ہے، آپ کچھ کریں۔ اس زمانے میں قرآن پاک بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، جو کہ بعد میں پڑھا۔ کہنے لگے، جب بھی کچھ نظر آئے درود شریف پڑھ لیا کرو،
ہم دیکھتے ہیں وہ تمہارا کیا بگاڑتے ہیں۔ میں نے گھر واپس آ کر سب کو یہ واقعہ بتا دیا کہ یہ بھی بتایا دادا میاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ واپس جاؤ۔ سب لوگ یہ سن کر بہت پریشان ہو رہے تھے اور اس بات پر حیران بھی تھے کہ دادا میاں کو سب باتوں کی خبر کیسے تھی۔ کچھ روز وہاں گزارنے کے بعد مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑا کیونکہ روزگار وہاں تھا، لیکن اب میں اپنے گھر ڈرتی نہیں تھی کیونکہ اتنی باتیں سننے کے بعد کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب کچھ نظر آتا یا کوئی آہٹ ہوتی تو پورے گھر میں لالٹین لے کر ضرور دیکھتی کون ہے، پھر واپس آ کر لیٹ جاتی اور یا پھر درود شریف پڑھ رہی ہوتی جو کہ مجھے دادا میاں نے ہی سکھایا تھا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس رات بھی تمہارے ابو کی ڈیوٹی تھی اور میں اکیلی تھی۔ سونے کے لیے لیٹی تو کمرے میں ایک موٹی سی چھپکلی آ گئی اور اتنی تیز تیز آواز نکالنے لگی کہ میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اس کو بھگانے کی بہت کوششیں کی مگر وہ گئی نہیں۔ پھر میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی آواز بند ہو گئی۔ دوسرے دن میں نیند کے عالم میں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے اوپر ایک کتا حملہ کر رہا ہے۔ میں خوف سے دور بھاگتی ہوں، درود شریف پڑھنے لگتی ہوں تو وہ کتا ایک مرغا بن جاتا ہے۔ اچانک ایک بزرگ نورانی شکل والے آ جاتے ہیں تو مرغا یا کتا بھاگ جاتے ہیں۔ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اب کبھی بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی یا مجھے ڈرا رہی ہوتی تو اچانک ہی وہ بزرگ بھی آ جاتے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ عجیب سی شکل کے لوگ فرار ہو جاتے۔ پھر وہ بزرگ مسکراتے ہوئے مجھے گلاب کا پھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹا، ہم ہیں نا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے، لیکن میرے شوہر کے سامنے یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات بہت ہی اہم تھی۔ دوبارہ اس شہر جانا ہوا تو میں پھپھو کے ہمراہ دادا میاں سے ملاقات کے لیے گئی اور انہیں بتایا کہ اب بھی وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن ایک بزرگ کی آمد پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن تمہیں مکان چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ مکان ان کا بہت پرانا ٹھکانہ ہے۔ تقریباً 1000 سال پہلے سے وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور جب ہم چاہتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں آتے جو ہم کچھ کر سکے۔ اب تمہیں ایک خوشی ملنے والی ہے۔ تمہارے ابو بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگے تمہارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئے۔ تمہارے ابو نے پوچھا نام کیا رکھیں، آپ ہی تجویز کریں، تو انہوں نے کہا حامد نام رکھنا۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے۔ میں خوش تھی کہ اب بیٹا ہوگا کیونکہ تمہارے بعد 2 بیٹیاں اور ہوئی تھی جو انتقال کر گئی تھیں۔ اب بیٹی کی خبر سن کر ہم خوش تھے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا آنے والا تھا۔ ہم مکان بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ مکان بیچنے کے بعد دوسرا مکان خریدنا آسان نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مکان نہیں مل رہا تھا۔ میری پڑوسن بھی تسلیاں دیتی رہتی تھی، گھبرانا نہیں، ہم ہیں، کوئی تکلیف ہو تو فوراً بلا لینا۔ اب 7واں مہینہ ختم ہو گیا۔ ایک رات خواب میں کوئی عورت آئی جو مجھ سے کہتی ہے اپنا قمیض کا دامن پھیلا، مجھے کچھ دینا ہے۔ میں اسے کہتی ہوں کیا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے لے پکڑ۔ اپنے ہاتھ میری جھولی میں ڈالتی ہے، کہتی ہے خوش ہو جا، لیکن یہ چیز 3 مہینے کے لیے ہے، واپس لے لوں گی۔ صبح میں اسی سوچ میں رہی کہ 3 مہینے کے لیے کیا چیز دی ہے جو واپس چلی جائے گی۔ وہ عورت اکثر نظر آتی تھی، گھاگھرا پہنے، بندیاں لگائے، ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کی پوری فیملی ہے۔ کالی سی شکل کا بھیانک وہ آدمی جس کے ہزاروں کی تعداد میں بچے تھے اور اس کی بیوی تھی، بالکل ایک جیسی شکلوں کے تھے وہ۔ یہ بات بھی ذہن سے میں نے جھٹک دی، کیا کر سکتی تھی میں؟ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب بیٹے کی خوشی ملنے والی تھی۔ ہم نے اپنی دوست کو بھی بلا لیا اور برابر والی بھی تھی، ان کی ساس دائی تھی۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی، بیٹے کی رونے کی آواز سن کر میں خوش ہوئی کہ خیریت سے ولادت ہو گئی۔ دائی اماں بھی خوش تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تمہارے بچے کے جسم میں خون بالکل نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا نچوڑ لیا گیا ہے۔ اور مجھے بھی کہا گیا کہ تمہارے اندر بھی خون کی کمی مجھے لگ رہی ہے۔ بانو آپا جو میری دوست تھی کہنے لگی اچھی خوراک اور پھل لے کر تم تو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن بچے کا کیا کریں، کیسے کریں؟ اس وقت زیادہ ڈاکٹر بھی نہیں تھے، نہ لوگ جاتے تھے، ٹوٹکے سے حکیم سے علاج کرواتے تھے۔ یہی سوچ کر کہ حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن پر کام ٹال دیا گیا۔ چونکہ میں اکیلی جا نہیں سکتی تھی بچے کو لے کر، اور تمہارے ابو کام سے فارغ نہیں تھے۔ جس دن انہوں نے چھٹی کی اس دن ہم دونوں میاں بیوی بیٹے کو لے کر نکل گئے۔ کسی نے حکیم کا پتہ بتایا تھا، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ ہم بہت تھک چکے تھے، مجھ سے کمزوری کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جگہ رک گئے، میں تکلیف سے رو رہی تھی، بچہ گود میں تھا۔ سامنے نظر پڑی، ایک چھوٹی سی دکان نظر آئی۔ دکان میں چھوٹی سی میز رکھی ہوئی تھی اور سامنے ایک کرسی تھی۔ ایک کرسی پر کوئی بزرگ بیٹھے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے حکیم کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گئی
انہوں نے بچے کو دیکھا اور کچھ لکھنے لگے. کہنے لگے تمہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، زچگی میں ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت تم نکل سکتی ہو، 1.25 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے. پھر کہنے لگے تم فوراً گھر میں بیٹھو، اب تم 40 دن تک میرے پاس مت آنا، اپنے میاں کو بھیجنا، میں تمہیں تعویذ دوں گا، اس کے 40 دن کے بعد دوسرا تعویذ دوں گا، لیکن آج نہیں، کل صبح اپنے میاں کو بھیجنا. ہم لوگ واپس گھر آ گئے. صبح تمہارے ابو جانے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں بابا کے پاس جا رہا ہوں، تم آرام کرو. میں اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، وہ چلے گئے. اب مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جسم میں سے کوئی جان نکال رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک بوجھ تلے دب گئی ہوں اور میرا گلا جکڑ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. آنکھیں کھلی تھی، سب دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی، مگر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. تھوڑی دیر کے بعد میری پڑوسن کچھ لینے آئی. وہ کوئی چیز مانگ رہی تھی. اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی گھبرا کر چلی گئی. جب تمہارے ابو تعویذ لے کر گھر آئے تو ایک تعویذ گھر کے دروازے پر لٹکا دیا اور ایک بچے کے بازو پر باندھ دیا اور ایک میرے بازو پر باندھا تو میرا جسم ہلکا ہو گیا اور ایسا لگا جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہیں ہو. میں نے فوراً اٹھ کر گھر کے کام کرنا شروع کر دیے. اپنی حالت تمہارے ابو کو بتائی تو کہنے لگے اچھا ہوا میں چلا گیا، تمہاری حالت دیکھ کر نہیں جاتا تو یہ کام رک جاتا. پڑوسن بھی آ گئی، کہنے لگی ابھی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اتنی جلدی کیسے صحیح ہو گئی؟ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا. رات کو جب سونے کے لیے لیٹی، خواب میں ایک عورت نظر آئی. وہ بہت بیمار لگ رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، پھر مجھے کیوں تکلیف دی ہے؟ میں اسے دیکھتی رہی تو وہ بھی کہہ کر چلی گئی کہ اب میں کچھ بھی نہیں کروں گی، شاید یہ تعویذ کا اثر تھا. اب بچہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ بالکل بے جان تھا، نہ روتا تھا نہ کچھ پیتا تھا. اب ہلنے جلنے لگا تو کچھ اطمینان ہوا. تھوڑے دن سکون سے گزرے تھے، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ہم لوگ ہاسپٹل لے کر بھاگے. ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو پتہ چلا اس کو بہت بری بیماری ہو گئی ہے. میں اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے اس عورت نے کہا ایک چیز دے رہی ہوں جو 3 مہینے میں واپس لے لوں گی. یہ خیال آتے ہی مجھے اور رونا آ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا اب یہ نہیں بچے گا. سوچ رہی تھی کاش یہ گھر ہم چھوڑ ہی دیتے. دوبارہ دادا میاں سے ملے تھے، تب بھی انہوں نے یہ گھر چھوڑنے کے لیے کہا تھا. 3 بیٹیوں کے بعد یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس سے زیادہ میرے لیے کچھ اور تھا بھی نہیں. اب ہم نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ پکا کر لیا. تمہارے ابو دوبارہ ان بزرگ کے پاس گئے جس جگہ وہ ملے تھے. انہیں وہ جگہ تو مل گئی لیکن وہ کوٹری نہیں مل رہی تھی. لوگوں سے پوچھا کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ یہاں پر کوئی بیٹھتا ہے، کوئی حکیم یا کوئی بھی بزرگ وغیرہ، کوئی عامل. کہنے لگے ہم تو کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، ہم نے تو یہاں کوئی بھی بزرگ نہیں دیکھا. تمہارے ابا تھک ہار کر واپس آ گئے. لیکن پھر ہم نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنی. تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے. 1.25 مہینہ بھی ہو چکا تھا اور بچہ بھی صحیح ہو گیا. ہاسپٹل میں ہم لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ہم گھر نہیں جائیں گے، واپس اپنے شہر چلے گئے. ہم وہاں آ چکے تھے، وہ گھر بھی چھوڑا اور اسی شہر میں اپنوں کے بیچ اپنا کاروبار شروع کیا. دونوں دیور بھی کاروبار میں شامل ہو گئے اور سب کے اپنے اپنے گھر اور کاروبار بھی ہو گئے. اب میرے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے گھر آباد کر چکے ہیں. دادا میاں سے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اس گھر میں کون تھے، تو ایک بار انہوں نے ہمیں بتا ہی دیا کہ وہ پورے جنات کا خاندان تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے انہوں نے تمہیں وہاں برداشت نہیں کیا. اس لیے جب قرآن پاک درود شریف پڑھا جاتا تھا تو وہ مختلف شکلوں میں تمہیں تنگ کرتے تھے. اور وہ بزرگ جو ہماری مدد کے لیے آتے تھے، انہوں نے کہا وہ ہمارا بھیجا ہوا ایک بہت ہی خاص جن تھا. وہ ہر جگہ تمہاری مدد کرتا تھا. بس یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں، وہ اپنے بندوں کی مدد کس طرح کرتا ہے. اگر جنات بد ہوتے ہیں تو اچھے بھی ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں انسانوں کی. مجھے نہیں پتا اب اس جگہ کا حال کیا ہے، کیا وہاں پر وہ خبیث جنات موجود ہیں یا پھر چلے گئے. لیکن دادا میاں نے کہا تھا کہ وہ ہزاروں سالوں سے اس جگہ موجود ہیں. جب گھر بن رہے تھے تو اس گھر میں وہ آ گئے، لیکن اب بھی وہ وہاں پر موجود ہیں. ان کی نسل بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پر وہ کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے.